अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग जारी है। ईरान के कुछ मिसाइल इसराइल में जाकर गिरे हैं, जिन्होंने वहां पर तबाही मचाई है। 200 इसराइली जख्मी हैं, को 15 के करीब हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। उनकी एक एयर बेस पे की तबाही की भी बात की जा रही है कि उनके ईरान का एक मिसाइल जो है वो वहां जाके गिरा है। गो कि वो मिसाइल वॉरहेड लेके नहीं जा रहा था, लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल था, वो अपनी जगह जाकर रुका है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी यकदम काम करना शुरू हो गया। आप देखें, पहले दिन 200 जहाज आए, ईरान रुका का पता नहीं लगा। लेकिन अब उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने काम करना शुरू किया है। लेकिन पहले दिन तो इसराइलियों ने सारे रडार शडार खत्म कर दिए थे। ऐसा लग रहा है कि किसी मुल्क ने अपनी सैटेलाइट सर्वेलेंस के जो कोड्स हैं, वो ईरान को दिए हैं, और ईरान अब सैटेलाइट सर्वेलेंस को इस्तेमाल कर रहा है कि वो सैटेलाइट से पता लगा रहा है कि उसकी तरफ कौन-सा जहाज़ कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान के पास भी सैटेलाइट सर्वेलेंस मौजूद थी, और जब इंडियन एयरबेस से जहाज़ टैक्सी करता था, तो पाकिस्तान देख सकता था। उसमें कोई रडार नहीं चाहिए होता। वो अब सैटेलाइट से देखते हैं कि कौन-सा जहाज़ कब इंडिया इंडिया की एयरबेस से कौन-सा जहाज़ उड़ा है, कौन से कितने जहाज़ इंडिया की किस एयरबेस पे खड़े हैं, वो हैंगर में खड़े हैं, वो खुले में खड़े हैं, हैंगर से निकले, ये सब कुछ आप सैटेलाइट से देख सकते हैं। मैंने खुद जब वॉर हेडक्वार्टर का विज़िट किया था, पाक इंडिया जंग से पहले एयर वॉर हेडक्वार्टर का, तो हमने सैटेलाइट के जो स्क्रीन पर देखा था, उन्होंने हमें इंडियन एयर बेसिस पे दिखाया था कि ये देखें, यहाँ पे ये जहाज़ खड़े हैं, और हम देख और पाकिस्तान देख सकता था। मैंने उस मौके पे पाकिस्तान के एयर फ़ोर्स के अफ़सरान से सवाल किया, तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे जहाज़ इंडिया देख सकता होगा, उसके पास भी सैटेलाइट एक्सेस होगी, और उसके पास भी है। जिसके बारे में दुनिया का ये कहना है कि चाइना ने अपने सैटेलाइट्स पाकिस्तान को दिए थे, और पाकिस्तान ने चाइनीज़ सैटेलाइट चूज़ करके सर्वेलेंस की थी। अब क्या इस वक़्त ईरान को चाइनीज़ सैटेलाइट का एक्सेस मिल गया है, क्योंकि उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो एक आपने कंप्यूटर पे एक्सेस देना होता है पासवर्ड वगैरह के जैसे, तो वो आपको सैटेलाइट लॉगिन कर लें, तो फिर आप सब कुछ देख सकते हैं। और को वो सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं और उसका डायरेक्शन है, वो उन्होंने अगर इसराइल की तरफ कर दी हो और गल्फ की तरफ, तो कब इसराइली जहाज़ उड़ते हैं, वो किस वक़्त टैक्सी करते हैं, वो सब कुछ ईरान सैटेलाइट से देख सकता है। ये कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है। चाइना या रशिया में से या और किसी मुल्क ने किसने जिसके पास सैटेलाइट है, ये ज़्यादा चाइना और रशिया का चांस हो सकता है। चाइना दे रहा है या रशिया दे रहा है, इसीलिए शायद ट्रम्प ने पुतिन से 50 मिनट बात भी की है कि रशियंस शायद अपनी सैटेलाइट का एक्सेस उन्होंने ईरानियंस को दिया है, जिसकी वजह से उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी मजबूत हुआ है। देखिए ना, पहले दिन 200 जहाज़ आने का पता नहीं था, अब उन्हें पता लग रहा है। तो सडनली वो पता लगने के लिए किसी ने अपने सैटेलाइट एक्सेस जो है, वो ईरान को दी है। अब इस वक़्त जो यरूशलेम पोस्ट है, उसने तो ये सुर्खी लगाई है कि पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा जी चाइना ने ईरान ने जो मिसाइल चलाया है, वो असल में पाकिस्तान ने चलाया है, और पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कोई अस्करी मदद जो है वो ईरान की कर रहा है। ये एक प्रोपेगेंडा तो हो सकता है पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, ताकि पाकिस्तान को ईरान की मदद से दूर रखा जाए। लेकिन हम इस प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ना जी, इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, पर अब सबने बयानिया बना दिया और वो उसका शिकार हो गया। 20 साल से हम सुन रहे हैं कि ईरान के पास एटम बम है, लेकिन वो नहीं बनाया उसने 20 साल से। बनाना होता तो इस दौरान को 2, 4, 5 साल में बन ही जाता है ना। लेकिन आप देखें, वो एक नैरेटिव जारी है कि ईरान बम बना रहा है, ईरान बम बना रहा है। ऐसे ही ये खतरनाक नैरेटिव है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है और ईरान की तरफ से लड़ रहा है। ये खतरनाक बयानिया है, मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसका मतलब है कहीं न कहीं इसराइल ने जब ये देखा है कि पाकिस्तान ईरान की सफारती मदद कर रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान की मदद कर रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है, ताकि पाकिस्तान को इस लड़ाई में धकेला जा सके। ऐसी खबरें भी आई हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को और सारे मुल्कों को वाज़ेह किया है कि अगर ईरान पर कोई न्यूक्लियर हमला हुआ, तो इसको पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला समझा जाएगा। लेकिन इसकी कोई सरकारी तस्दीक नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये ऑफ़िशियल स्टांस है। ख्वाजा आसिफ ने, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं,
انہوں نے قومی اسمبلی میں اس کو کلیئر بھی کیا ہے کہ پاکستان کوئی عسکری مدد نہیں کر رہا ایران کی، اخلاقی اور سفارتی مدد کر رہا ہے. ہم کوئی آرمی یا ان کو کہتے ہیں کوئی اس طرح کی مدد نہیں کر رہے کہ ایران کو میزائل دے رہے ہیں. ہم ایران کو کوئی، میرا مطلب ہے کہ دے رہے ہیں، لیکن ویسٹ کا پروپیگنڈا اور اسرائیل کا پروپیگنڈا اس حوالے سے شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے. اور یہ پروپیگنڈے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ ڈیفنس منسٹر نے کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان مسلم امہ کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان یون سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے اور وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. عالمی امہ میں ایک پاکستان ہی سعودی عرب کے علاوہ وہ ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا، ورنہ آپ دیکھیں اسرائیل کو تو ترکی نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے اور اسرائیل کا سفیر ترکی میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ غزہ کے 50,000 لوگ مر گئے ہیں تو کوئی ترکی نے اسرائیل کے سفیر کو نکال دیا ہے، اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، ملیشیا نے ختم کر دیے ہیں، انڈونیشیا نے ختم کر دیے ہیں، موروکو نے ختم کر دیے ہیں. بھائی 52 میں سے 50 ملکوں نے اسرائیل کو، مسلمان ملکوں میں سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. ایک پاکستان اور سعودی عرب نے ہی نہیں تسلیم کیا ہوا نا. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ تو سارے مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اور ان کے ممالک میں اسرائیل کے سفارت خانے موجود ہیں. اور غزہ کے سارے ظلم پر ان میں سے کسی ایک ملک نے بھی اسرائیل کے سفیر کو واپس نہیں بھیجا، اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے ہیں. تو اس لیے میرا یہ ہے کہ مسلم ممالک کا نے کبھی بھی نہ غزہ کے حوالے سے، نہ حزب اللہ کے حوالے سے، نہ ایران کے حوالے سے کوئی اسرائیل کے خلاف سٹانس نہیں لیا ہے. زبانی جمع خرچ ضرور کیا ہے، لیکن جتنا پاکستان نے ایران کے حق میں سٹانس لیا ہے اتنا اور کسی اسلامی ملک نے بھی نہیں لیا ہے. پاکستان نے انٹرنیشنلی یو این سیکورٹی کونسل میں ہر جگہ ایران کے حق میں بات کی ہے، اور جو اسرائیل کو یقیناً پسند نہیں آ رہی، جو کہیں نہ کہیں امریکہ کو بھی پسند نہیں آ رہی ہوگی، اور جو عاصم منیر صاحب کا بھی دورہ امریکہ ہے اس میں یقیناً اس حوالے سے بات ہوگی کہ اگر ایران کا تنازع آگے چلنا ہے تو پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا. پاکستان ایران کے ساتھ ہوگا، پاکستان امریکہ کے ساتھ ہوگا، پاکستان پہ دباؤ ہوگا کہ پاکستان خاموش رہے. پاکستان کو خاموش رہنے کے لیے اور اس لڑائی سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی کے لیے یہ جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان نے میزائل دیے ہیں، پاکستان نے یہ کیا ہے، جو دنیا میں چھپنی شروع ہو گئی ہیں، یہ دراصل دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان پر کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ یوں ہی کھڑے رہے تو اس لڑائی میں پھر ہم آپ کو ایک جو ہے پارٹی سمجھیں گے. تو اس لیے باقی بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے. دنیا کا کوئی ملک اگر اسرائیل کے ساتھ نہ بھی کھڑا ہو تو ہمیں بھارت کھڑا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا ان کے جو F-35 ہے اس برٹش، اس نے ایندھن کی کمی کے باعث رات کے کیرلا میں لینڈنگ کی ہے اور ری فیولنگ کی ہے. اس کا مطلب ہے انڈیا جو ہے ان فائٹر جیٹس کو جو ایران پر بمباری کر رہے ہیں ان کو بھارت میں ری فیولنگ کی اجازت دے رہا ہے اور ان کو بھارت میں ری فیول کر کے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو یہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے فائدہ، یہ چھوٹی سہولت تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے فائٹر جیٹس کو اپنی ایئر بیس پہ اترنے دیتے ہیں، پھر ان کو ان فائٹر جیٹس کو اپنی ایئر بیس سے آپ جو ہے ری فیولنگ کی فیسلٹی دیتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے پاس جو ہے نا ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو نشانہ بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ خامنائی کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح خامنائی کو ہٹ کر لیں، اور خامنائی کو محفوظ مقام پہ رکھا ہوا ہے، لیکن خامنائی کی لوکیشن جو ہے وہ اسرائیل جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو کر رہا ہے. اور جو انڈین کمپنی ہے اڈانی کارگو، اس کی 4.5 بلین کا نقصان ہوا ہے. جو حیفا پورٹ کو ایران نے تباہ کیا ہے اسرائیل کی، وہاں پہ انڈیا کی اڈانی گروپ کی 4.5 بلین کی سرمایہ کاری تھی، اور جو حیفا پورٹ ہے اس کو انڈین مینج کر رہے تھے. اور یہ جو ایران نے حیفا پورٹ کو نشانہ بنایا ہے، اس سے بھارت کے اڈانی گروپ کو 4.5 بلین کا نقصان ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل یہ نقصان کمپنسیٹ کرے گا، وار کا نقصان ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی کس طرح کی انویسٹمنٹ اسرائیل میں موجود ہے بلینز آف ڈالرز کی، اور وہ کیسے ان کی پورٹس مینج کر رہا ہے، ان کے جنگی جہازوں کو وہ جو ہے وہ ری فیولنگ کی فیسلٹی دے رہا ہے. اب آپ ایران میں دیکھیں جو ان کی سب سے بڑی IRGC آرٹلری بیس ہے افغانستان کے بارڈر کے قریب ایران کے اندر، جہاں پہ وہ میزائل بیس ہے اور یہ آرٹلری بیس ہے،
اس کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے اور اس کو تباہ کیا۔ یہ خوراسان پروونس میں ہے، تربت ہداریہ میں، رضاوی میں، اور اس کی جو آئی آر جی سی بیس ہے، اس کو آئی آر جی سی ہیوی آرٹلری اینڈ میزائل بیس 61، اس کو اسرائیل نے نشانہ بنایا اور تباہ کیا۔ اسرائیل چن چن کے ان کے ایسی اسٹریٹجک لوکیشنز کی بمباری کر رہا ہے جو ایران کا دفاعی نظام خراب کر سکے۔ مثلا آپ دیکھیں ان کی میزائل بیس پہ حملہ کر رہا ہے، ان کی توانائی بجلی جہاں بناتے ہیں اس کو حملہ کر رہا ہے، اس کی کمیونیکیشن کو تباہ کر رہا ہے، وہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کو تباہ کر رہا ہے، تاکہ کسی نہ کسی وہ ایران میں زندگی کو مفلوج کر سکے اور ان کی جو ملٹری کمیونیکیشن ہے اس کو بھی مفلوج کر سکے، بجلی ختم کر سکے، ان کی ریفائنریز کو تباہ کر رہا ہے تاکہ وہ ان کا پیٹرول کی فیسلٹی ایران کے اندر ختم ہو سکے، وہ اپنے لیے بھی ریفائن نہ کر سکیں۔ ایران ایکسپورٹ تو پہلے ہی بہت کم کرتا ہے۔ تو اس لیے ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اب اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ سب سے بڑا جو ایران کو نقصان ہوا ہے وہ شاید اسرائیلی بمباری سے تو ہوا ہی ہوا ہے کہ اس کے 20 جرنیل سائنسدان، ابھی بھی اور 3 سائنسدان مارے گئے ہیں، لیکن زیادہ نقصان ہے کہ جو ایران کے اندر موساد کا نیٹ ورک ہے، جو موساد کا نیٹ ورک ان کو ایگزیکٹ لوکیشنز بتاتا ہے، وہاں پہ ایگزیکٹ ان کے بندے مرواتا ہے، یہ موساد کا نیٹ ورک پکڑنے کے لیے ایران نے اپنے ایران کے اندر ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ اب اس کریک ڈاؤن میں بھی انڈینز بھی پکڑے جا رہے ہیں، پہلے ٹھیک ہے لیکن کنفرم ہوا ہے کہ اس میں انڈین جو ہے انٹیلیجنس جو ہے را جو اپنا نیٹ ورک بناتی تھی ایران میں، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا را یہ نیٹ ورک بنا رہی ہے پاکستان میں بلوچستان میں خرابی پیدا کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے انٹیلیجنس افسران کلبھوشن وغیرہ ایران میں پوسٹ کرتے تھے اور ایرانینز ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، کوئی ایرانین سے چوری تو نہیں وہ ان کو پوسٹ کرتے تھے، پر اس وقت تو چونکہ ایران بھارت کی محبت میں گرفتار تھا، چابہار ہو، ایسے ہو، بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو، ایران کا جھکاؤ ہمیں بھارت کی طرف نظر آتا تھا۔ وہ تو اس لڑائی میں اب شاید ایرانیوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ وہ جس بھارت کو دودھ پلاتے رہے ہیں وہ سانپ نکلا ہے اور اب وہ انہی کو ڈس رہا ہے۔ ایک تو موساد کا نیٹ ورک جو ہے وہ سارا انڈینز نے بلڈ کیا ہوا تھا اور انڈینز اس میں انوالو تھے، رو اور موساد کی کولیبریشن جو سامنے آ رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈینز جو تھے وہ وہاں کلٹیویٹ کر کے موساد کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جتنے بلوچ دہشت گرد ہیں سارے ایران میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جن کو را جن کی مدد کر رہا تھا، اور ایرانین اس میں را کی مدد کر لیتے کو اجازت دیتے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ایرانی سوائل استعمال کی جائے۔ پاکستان نے کتنی دفعہ ایران کو کہا، لیکن ایران کا بھارت کی طرف جھکاؤ، پھر وہ چاہ بہار اور گوادر کی جو لڑائی ہے، ایران انڈینز کو چاہ بہار دے دینا، یہ وہ سارا ہمیں پتہ ہے کہ ایران کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے۔ شاید لوگ بھول گئے ہوں، آج سے 10 سال پہلے ایران انڈیا گیس پائپ لائن کی بھی بات ہوتی تھی تو اس میں ایرانینز کہتے تھے ہم سمندر سے لے کے جائیں گے، پاکستان کو راہداری بھی نہیں دیں گے۔ اس وقت ان کے ذہن میں انڈینز کی اتنی محبت تھی، لیکن آج انڈیا تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کے ساتھ تو پاکستان کھڑا ہے، اور دنیا کی ساری اس وقت دباؤ بھی پاکستان پر ہے کہ پاکستان ایران کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ اگر نہیں بھی کر رہا تو انہیں ڈر ہے کہ جو اتنا کھل کے ہم نے ایرانین پریزیڈنٹ سے بات کی ہے، ہم ایران کے لیے دنیا میں بات کر رہے ہیں، ہم اس جنگ کو روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان یہ جنگ رکوا سکتا ہے، یہ جنگ تو پوٹن نہیں رکوا سکتا، یہ جنگ تو پریزیڈنٹ شی نہیں رکوا سکتے، کیونکہ یہ جنگ تو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر شروع کی ہے، اور یہ جنگ وہ ایک بالکل ڈیزائن کے تحت شروع کی ہے۔ ہمیں اس وقت ایران کی جو تھوڑی بہت کامیابی نظر آ رہی ہے یہ کیلکولیٹڈ تھی اسرائیل کی طرف سے، لیکن ان کا خیال ہے کہ ایک لمبی لڑائی میں وہ ایران کو اتنا ایگزاسٹ کر لیں گے، ایران کا اتنا نقصان کر سکتے ہیں کہ ایران بھی شاید لمبی لڑائی اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ یہ جو 2-4 اس کے پاس میزائل وغیرہ ہیں یہ لمیٹڈ تعداد میں ہیں، یہ چل جائیں گے، یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ کہ نئے میزائل ایران کو کون دے گا؟ کیا وہ نیا میزائل بنانے کے قابل رکھیں گے؟ یہ جو اب آپ دیکھیں نا جو افغانستان کے بارڈر کے قریب ایران کی میزائل فیکٹری تھی اس کو تباہ کیا ہے نا، نشانہ بنایا ہے نا، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا وہ نئے میزائل بنائے پرانے میزائل کو چلانے کے لیے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران کو بیرونی مدد اس لڑائی میں مل گئی ہے۔ پہلے ہم سب کا خیال تھا کون کرے گا، وہ بیرونی مدد ابھی چائنا اور روس مل کر رہے ہیں۔ زیادہ اندازہ یہ ہے کہ کوئی چائنا اور روس مل کر ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کو سیٹلائٹس کی
کی ایکسیس بھی دیے ہیں اور چیزیں بھی دی ہیں. اب کیا وہ کسی سٹیج پہ ایران کو اسلحہ دینے کی بات کرتے ہیں، کوئی میزائل دیتی ہیں؟ یہ بھی قبل از وقت ہے، کیونکہ وہ تو پھر بہت زیادہ لڑائی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جو لے کے گیا تھا وہ اپنا امریکہ ایک بحری بیڑا حوثیوں سے لڑنے کے لیے ادھر، وہ بھی وہ ایران کے قریب لے آیا ہے. اور ایران کے قریب ایران جو انڈیا امریکن بیسز ہیں ان پر امریکن اپنی پریزنس بڑھاتے جا رہے ہیں اپنے بحری بیڑے سے، جہازوں سے. کس لیے، کس موقع پر امریکہ اس لڑائی میں گھس آئے گا؟ اور جب امریکہ اس لڑائی میں، ابھی تو امریکہ شاید انتظار کر رہا ہے کہ ایران کوئی غلطی کرے تو پھر ہم اس لڑائی میں کود جائیں، لیکن ایران نے ابھی تک کسی امریکی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے کہا ضرور تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم جواب امریکہ کو دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے تو ایران کی کامیابی یہی ہے کہ وہ براہ راست امریکہ کو اس لڑائی میں نہ آنے دے. اس لیے اس کے ضروری یہ ہے کہ امریکی اثاثوں کو یا امریکی اڈوں پر بمباری نہ کی جائے، میزائل نہ مارے جائیں، کیونکہ اس کی صورت میں امریکہ کو بہانہ مل جائے گا. لیکن میرے خیال میں اور زیادہ تر دفاعی تجزیہ نگاروں کے خیال میں بھی کہ ایک سٹیج آئے گی جب کوئی موقع ملے یا نہ ملے، امریکہ جو ہے وہ اس لڑائی میں کود جائے گا اسرائیل کی مدد کو، کیونکہ وہ بھی لمبا نہیں چلانا چاہے گا. اور اسرائیل کو ایک بڑی فتح دلانے کے لیے امریکہ کسی نہ کسی بہانے اس لڑائی میں کود جائے گا. وہ سٹیج آ جاتی ہے، 8 دن بعد آتی ہے، 10 دن بعد آتی ہے، 15 دن بعد آتی ہے، 3 دن بعد آتی ہے. وہ دیکھنا پڑے گا کہ کب اسرائیلی امریکہ کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس میں نہیں رہا، آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں امریکہ کے پاس ہیں جو اسرائیل کے پاس نہیں ہیں، جو ایران پر پھینکی جائیں تو ایران کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. لہذا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آگے جا کے امریکہ کب اس لڑائی میں کودتا ہے. اور ابھی چائنا اور رشیا نے جو ایران کی مدد کرنی شروع کی ہے وہ کتنی ہے اور کس حد تک ہے، اور اس میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. جو کیا امریکہ روس پر دباؤ ڈال رہا ہے، کیونکہ جو یوکرین کے قریب بھی بحری بیڑا تھا نا امریکہ کا، جو اس نے یوکرین کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا، وہ بھی وہ گلف میں لے آیا اور اس نے یوکرین سے ہٹا لیا ہے. تو کیا پوٹن کو یہ آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ تہران کی مدد نہ کریں، ہم یوکرین کی مدد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ آفر کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں نا اس لڑائی کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے امریکہ اور چائنا کے ٹریڈ ڈیل بھی ہوئی ہے. اسرائیل نے جو ایران پر بمباری شروع کی ہے اس سے ایک دن پہلے امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے. تو یہ سب اشارے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ ایک تیاری کر رہا تھا کہ کس طرح روس اور چین کو اس سے دور رکھنا ہے. اور اب جو پاکستان نے حمایت شروع کی ہے اس پر بھی پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور اس پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان پر کہ آپ ایران کی حمایت نہ کریں. اسی لیے اسرائیلی میڈیا اور یہودی میڈیا نے یہ نیریٹو بنانا شروع کر دیا ہے کہ جنگ میں میزائل پاکستان دے رہا ہے، میزائل پاکستان چلا رہا ہے، تاکہ پاکستان کو بھی اتنے دباؤ میں لایا جائے کہ وہ ایران کی مدد سے پیچھے ہٹ جائے.